आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। तो आज डीकंस्ट्रक्टिंग गामदी की दूसरी किस्त जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं ये वीडियो प्ले करता हूं जिस पर हम बात करने वाले हैं। ये उसी वीडियो का उससे आगे हम चलेंगे, तो देखते हैं अब इसको। या तो उसका सवाल होता है कि मैं पैदा कैसे हुआ, या पूछता है कि मैं वजूद में कैसे आया, और फिर ये भी पूछता है कि अल्लाह ताला कैसे वजूद में आए। ये सवाल तो मतलब मेरे ख्याल से सबके जहन में होता ही है। आप खुद ही क्वेश्चन करते हैं अब इस बात को कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। अभी मैं उस सवाल पर नहीं गया, वो हम आगे जाएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने बच्चे को ये बताया, आपके माहौल ने बताया कि तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारा एक बाप है, तो क्या बच्चे ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया? एक मादी मिसाल लीजिए, मेरे अंदर प्यास का एहसास मौजूद था, आपने मुझे पानी का गिलास दिया, तो मेरे अंदर ने उस पानी के गिलास को ले लिया है। उसने इबा नहीं की, मैंने उसको उगलने दिया, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं ये तो मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ही पानी मेरी रगों में जाता है तो मैं महसूस करता हूं कि मेरे अंदर ठंडक उतर रही है, मेरी प्यास बुझ रही है। असल में इसी को कहते हैं विजदान की तस्दीक, विजदान की गवाही इसी को कहते हैं कि बाहर से एक बात आई और अंदर ने उसको कबूल कर लिया। चलें, अब ये एक जो चीज़ है जो कि पहले भी पिछली किस्त में मैंने कही थी कि गामदी साहब के मुताबिक ये विजदान की तस्दीक, यानी इसका मतलब क्या है कि जी आपके खारिज ने, यानी बाहर से एनवायरनमेंट ने कोई आपको चीज़ बताई और आप उससे इतने खुश हुए कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, या आप उससे इतने आमादा थे कि आपने उसे मनोवन मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ इसी तरह से। फिर इसमें मिसाल दी है प्यास की कि पानी आपको दें और जी मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पी लूँगा क्योंकि मुझे प्यास लगी है, ये मेरी प्यास की तस्दीक है, यानी मुझे पानी चाहिए, ये इसकी तस्दीक है। मगर बात यह है कि ये मिसाल कैसे इस सूरत हाल में फिट बैठेगी, ये एक बात जो है ये बड़ी मतलब अजीब है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अभी आगे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा आप गामदी साहब किस तरफ जाते हैं, फिर मैं उसके मुताबिक बात करूँगा कि इसकी जो मिसाल है उसमें गलती कहाँ है, फालसी कहाँ पे खेली जा रही है और उसको कैसे उसकी काट होगी। थोड़ी थी विजदान के बारे में गामिद साहब, अगर थोड़ी सी आप हानि के सवाल के हवाले से मजीद तफसील हमें बताएं। तो मैं एक मिसाल से उसको वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि असल में जब हम कहते हैं कि फलां चीज़ की विजदान तस्दीक करता है, तो आप देखें जितनी चीज़ों की विजदान तस्दीक करता है दुनिया की तमाम चीज़ों में, उसमें होता ही यही है कि आप असल में बाहर से एक तस्वुर लाते हैं, वो बाज़ औक़ात आपके माहौल से आता है, बाज़ औक़ात आपकी गिरदो पेश से आता है, बाज़ औक़ात किसी किताब से आता है, बाज़ औक़ात तारीख से आता है, जहाँ से भी वो आएगा। सवाल ये है कि आपने उसको कैसे कबूल किया, यानी क्या आपका अंदर उससे मुतमईन होता है, मुताबिक हो जाता है। मैंने मिसाल दी प्यास की, यानी अगर पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती तो मान लेना चाहिए कि आपके यहाँ प्यास नहीं पाई जाती। तो इंसान के अंदर ये साफ मालूम होता है कि ये एहसास मौजूद है कि उसका एक खालिक है, और जैसे ही आप खालिक का तस्वुर पेश करते हैं तो उसको कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। जैसे बच्चा लपक कर अपनी माँ के साथ चिमट जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के सामने ये तस्वुर जब पेश किया जाता है तो वो इसको कबूल करता है। मैंने कबूल करता है कि अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी इंसान को इससे कभी इबा नहीं होती। असल में आप बाहर से फिर आते हैं और आके आपको दलाइल देने पड़ते हैं कि नहीं इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, नहीं इसका कोई परवरदिगार नहीं है, नहीं तुम गलतफहमी में मुब्तला हो रहे हो। ये हम किसी बच्चे को माँ और बाप के बारे में भी दे सकते हैं ये दलाइल। जैसा हम थे और अकली तौर पर जिन चीजों को हम समझते हैं और जिन चीजों को हम बिल्कुल जिबिल्ली तौर पर समझते हैं, हम क्या दोनों को मिक्सअप नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हमारे अंदर जो चीज मौजूद होती है किस तरीके से जब बाहर से चीज आती है तो वो हमें इत्मीनान बख्शती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस वक्त किसी इंसान के सामने खुदा का तस्वुर पेश किया जाता है, कौन पेश करता है? माँ पेश कर देगी, बाप पेश कर देगा, फिर इंसान शऊर की उम्र को पहुंचता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये तस्वुर उसे अजनबी सा लगता है, उसे मालूम। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि खुदा का तस्वुर कौन पेश करता है? माँ पेश करती है, बाप। गामदी साहब के मुताबिक इंसान की वजदान की तस्दीक इस तरह होती है कि बाहर से आपको कोई चीज़ बताई गई और आपके अंदर ये आपकी जबिलत में ये चीज़ शामिल थी, मतलब आपकी नेचर में ये चीज़ शामिल थी कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, जैसे फिर मिसाल ये दे रहे हैं कि जी माँ बाप, बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है या तुम गैर माँ बाप के पैदा हुए हो, या फिर ये कि वो इस बात पे शक नहीं करेगा कि उसके माँ बाप नहीं हैं। भाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिछली किस्त में भी मैंने यही बात की थी, तो ये है कि माँ बाप होना एक ऑर्डिनरी बात है। देखें, माँ और बाप दोनों से पैदा होना जो है वो एक ऑर्डिनरी बात है। दिस इज़ परफेक्टली
آل رائٹ آرڈنری. دوسری مثال ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہونا، باپ سے نہ پیدا ہونا، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے. ٹھیک ہے، اس کی تصدیق چاہیے. آج کا اگر دور ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ جی میرا جو بچہ ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، صرف ماں کا ہے وہ، تو آپ اس بچے کا DNA ٹیسٹ کرائیں، آپ کو اسی ٹائم پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر یہ کیا میل، اگر وہ بچہ میل ہے تو آپ اس کا ٹیسٹ کرائیں تو بھائی اس میں وائی کروموسوم کہاں سے آیا، کیونکہ عورت کے اندر تو وائی کروموسوم عورت کے پاس تو نہیں ہوتا، وہ تو صرف مرد کے پاس ہوتا ہے. تو پھر ادھر ہی ساری کی ساری آپ کی جو کلی ہے وہ کھل جائے گی. ایکسٹرا آرڈنری کلیم یہ نہیں ہے کہ کسی بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں یا نہیں. ایکسٹرا آرڈنری کلیم یہ ہے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کلیم. ٹھیک ہے، تو پھر اب آگے جو بات ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. ابھی ذرا غامدی صاحب کی یہ بات کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد میں اس کی طرف جاتا ہوں. ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے منوایا جا رہا ہے، نہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قبولیت اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ جیسے ہی شعور کی پختگی آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئی. ابھی ہم عقلی استدلال میں نہیں گئے، عقلی تقاضے کوئی بیان نہیں کر رہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ذات خداوندی کو قبول کرنا، یعنی اس کی جو قبولیت ہے وہ اس کے اندر اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو وہ قبول کر ہی نہیں سکتا. بالکل. مطلب اب ذرا ہم بات کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ایک چیز کو. غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ انسان کی ماں یا اس کا باپ اس کو خدا کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ خدا کو قبول کر لیتا ہے. ماں باپ آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ایک بچے کو سکھاتے ہیں جو 2 سال 3 سال کی عمر میں اس کو سکھائی جاتی ہے. لینگویج کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر بچہ 2 سے 6 سال کی عمر کے دوران آپ اس کو بولنا نہ سکھائیں تو بعد میں اس کے لیے بولنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا، وہ بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بولنے میں بھی وہ اس کو پرابلم ہوں گی کیونکہ وہ جو ایج ہے بولنا سکھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، میرے ماں باپ پنجابی تھے، انہوں نے مجھے پنجابی سکھائی. ٹھیک ہے، میں نے پنجابی قبول کر لی. ٹھیک ہے، مگر اگر فرض کریں آپ ایک پنجابی بچے کو لیں اور آپ اس کو جا کے کسی انگریزوں کو گود دلوا دیں، سندھیوں کو گود دلوا دیں، پٹھانوں کو گود دلوا دیں، وہ جب پشتو سکھائیں گے تو کیا وہ نہیں سیکھے گا؟ پشتو بھی سیکھ لے گا. آپ دنیا کی کوئی بھی زبان، جو زبان میں کہتا ہوں آپ اسے کہیں جا کے جو ہیں وہ پیسفک اوشن کے اندر رہنے والے کے جزیروں پہ رہنے والے کوئی ایسے قبائل کے پاس چھوڑیں جن کی زبان ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی، اور ادھر کی کوئی عورت اس بچے کو پال لے، وہ اپنی زبان اس کو سکھا لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بغیر اب آپ کے اندر اس کی جبلت ہوئے آپ سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم تو یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو بچپن سے یہ کہیں گے کہ کوئی خدا نہیں ہے، سائنس پہ یقین رکھو، تو وہ اس پہ بھی رکھے گا. بہت سے ایتھیسٹ کے بچے ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے خدا کا کانسیپٹ اتنا ہی آڈ اور اتنا ہی برا یا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی گنگے کو زبان سکھانا. دیکھیں اب ایک مسئلہ ہے کہ جبلت تو پھر گنگے میں نہیں ہے نا، تو وہ نہیں کرتا نا، پھر وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا. گنگے کو آپ نہیں زبان سکھا سکتے، آپ بہرے کو نہیں سکھا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ تو آپ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی تو چینج ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ ماں باپ تو آپ کو کچھ بھی سکھا دیتے ہیں نا. ماں باپ تو آپ کو چوری کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، ماں باپ تو آپ کو یہ بھی جھوٹ بولنا درست ہے یہ بھی سکھا دیں گے، فراڈ کرنا بھی سکھا دیں گے. وہ مائیں بھی ہوتی ہیں بیچاری جو کہ جسم بیچ کے ساری زندگی گزارتی ہیں اور بعد میں اپنی بیٹیوں کو بھی وہی کام سکھاتی ہیں. ان کے لیے وہ چیز ایک نارمل چیز ہوتی ہے. تو آپ انسان کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں، انسان کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی نہیں جی خدا کا تصور جو ہے وہ انسان کے اندر اس کی نیچر میں شامل ہے. نہیں، اس کی نیچر میں شامل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ یہی جبلت کا آرگیومنٹ دیتے ہیں تو جبلت کا جو آرگیومنٹ ہے، جو نیچر کا آرگیومنٹ ہے، یہ تو پھر یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں قدیم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پیگنزم تھا جو کہ ایک خدا سے زیادہ ماننے والے لوگ تھے، وہ زیادہ تھے. اور آپ کو جو ہے وہ پولیتھیسٹک جو ریلیجس ویوز ہیں وہ بھی زیادہ، ان کی ہسٹری بھی اولڈ ہے اور زیادہ وہ پرانے ہیں، سب کچھ زبردست طریقے سے پرانا ہے. تو آپ خدائے واحد کی خدا کو مانتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ہنومان بھی خدا ہے، درگا بھی دیوی خدا ہے، دیوی ہے. ٹھیک ہے، ایشور ہے. وہ ان سب چیزوں کے نام بتاتے ہیں جن کو آپ کفر سمجھتے ہیں. جب آپ کرسچینٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ بچوں کو جو وہ سکھاتے ہیں وہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور جو بھی آپ سکھاتے ہیں وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بچہ، دیکھیں اب آپ بات کر رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو آپ اس کا بعد میں ختنہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں ایک طرف. وہ چاہے بھی تو اپنی واپس اناٹمی پہ واپس نہیں جا سکتا. یہی کچھ آپ اس کے دماغ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے دماغ کا بھی ختنہ کر دیتے ہیں کیونکہ
آپ اس سے وہ حصے آپ اس کے کاٹ دیتے ہیں جو ویسے تو اس کے ساتھ موجود تھے، مگر آپ نے نظریاتی نس بندی کی، یا ایسی نظریاتی آپ نے اس کا خطرہ کیا کہ وہ چاہ کے بھی دوبارہ اس چیز پہ نہیں جا سکتا۔ تو مدر نیچر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، مطلب ایک بڑا ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ چاہ کے بھی اس کو ریورس نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ میں بھی جو ہے مذہبی پیدا ہوا تھا، میں بھی خدا کو ماننے والا تھا، مگر ایک دن مجھے اپنا وہ جو میرے ذہن کے ساتھ، جو میرے ذہن میں جو دریچے، جو دروازے بند تھے، وہ سارے کے سارے مجھے ایک دن دوبارہ کھولنے پڑے۔ مگر ایسا نہیں ہے جیسے اب اس لڑکی نے پہلے کہا کہ بچہ یہ پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، مگر غامدی صاحب آگے آپ ان کی یہ 4 گھنٹے کی ٹاک ہے، آپ پوری دیکھ لیں، اس میں غامدی صاحب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو بالکل اس طرح سے کریں گے کہ وہ اس آرگیومنٹ کی ساری ویلیڈیٹی کو پہلے سے نگیٹ کر کے اور اس کو پراپرلی ڈسکس بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خدا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جبلت ہے کہ وہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، تو پھر خدا کے اندر بھی یہ جبلت ہونی چاہیے کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان واحد مخلوق تو نہیں ہے نا، دوسری مخلوقات کے پاس، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات ہیں، تو ان کے پاس تو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کوئی خالق ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر تو یہ جبلت ہر زندہ ہونے والی، ہر زندہ رہنے والی چیز کے اندر ہونی چاہیے، یہ ہر ایک چیز کے اندر تو نہیں ہے۔ انسان کے اندر بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کنونس کر رہے ہیں، یعنی یہ غامدی صاحب کی ایک فالسی ہے جو غامدی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور غامدی صاحب پوری جو کھیل ہے وہ اسی بیس کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان کو جو آپ سکھا دیتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بچے کو ہنگیرین سکھا دیں، وہ واپس اس کو اس کے ماں باپ کے پاس بھی بھیج دیں، وہ ان سے بات ہی نہیں کر سکے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو زبان سکھا دی، انسان اس پہ اتنا زبردست ٹرین ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو دوبارہ ریورس ہی نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہے نا، جیسے اب میری جو سوچ ہے، میں سوچ رہا ہوں، مجھے آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں لے جائیں، پوری زندگی میں برطانیہ میں گزار دوں، دن رات میں انگریزی بولوں، ہر بندے کے ساتھ میں انگریزی بولوں، تو انسان کا ایک خود کلامی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، وہی اس کی مادری زبان ہوتی ہے، جو اس کی خود کلامی کی زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو سکھائی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ بولتا ہے، وہی اپنے سے بات کرتے ہوئے وہی بولتا ہے۔ دوسری سب زبانیں وہ فوری طور پہ بولے گا بھی، ان میں کنورسیشن بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر جب وہ سوچے گا، اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ اردو پنجابی میں ہوگا، وہ انگریزی میں نہیں ہوگا۔ ایک بچہ، آپ کا ہی بچہ لے جائیں، اس کو آپ US میں لے جائیں، ادھر وہ آپ اس کو پیدا کریں، اور اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انگلش میں ہوگا، وہ اردو میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں، جب آپ پیدا ہونے کے بعد، جب آپ کے شعور کی آنکھیں جب کھل رہی ہوتی ہیں، جب آپ کو بولنا آتا ہے، جب آپ دنیا کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں، جب آپ دیکھیں، انسان نے بھی دنیا کی فزکس سمجھنی ہوتی ہے نا، یہ جی ایسی چیز ہے، یہ گول چیز ہے، یہ چکور چیز ہے، یہ کونا ہے چیز کا، یہ مجھے لگ جائے گا، یہ سیڑھیوں سے اترتے میں گر جاؤں گا، سب چیزیں اس نے سیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ باری باری یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہر انسان میں یہ سیکھنے کی قابلیت ہوتی ہے یا وہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی ڈیفالٹ جو ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈیفالٹ طور پہ انکیپیبل ہوتے ہیں بہت سی چیزیں۔ اب ایک بہرے کو اور ایک گونگے کو آپ کیسے سکھائیں گے فلاں لفظ کیسے بولنا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بڑی مشکل سے ان کو سکھاتے ہیں لوگ، ایک ایک دو لفظ۔ پھر اندھے کو آپ کیسے بتائیں گے کہ سرخ رنگ کون سا؟ یہ چیزیں آپ نہیں سکھا سکتے ان کو۔ بیسیکلی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک میں خدا کے تصور کو ایکسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، خدا کے تصور کو ایکسیپٹ کرنے کی اتنی ہی کیپیبلٹی ہے جتنی اس کو ریجیکٹ کرنے کی۔ آج آپ ایک بات سمجھ لیں، آج آپ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، آج آپ انہیں ویسٹ میں لے جاتے ہیں، پاکستانی سارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو لے کے واپس پاکستان بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سکولز میں وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ہومو سیکشولز کو بھی ایکسیپٹ کریں، آپ گیز کو، لیسبینز کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ وہ یہ بھی ان کو بتاتے ہیں بچوں کو کہ بھائی شادی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہوتی ہے، مرد اور مرد کے درمیان بھی ہوتی ہے، اور عورت کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی اپنے بچے وہاں سے لے کے بھاگ آتے ہیں۔ کیوں لے کے بھاگ آتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو انڈوکٹرینیشن ان کے اسکول میں ہو رہی ہے، ہم اس کا گھر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیسے آپ کے بچوں کی جبلت کو وہ بدل دیں گے نا، وہ تو پھر اس بات کو مانیں گے، وہ بچے تو اس بات کو 100% مانیں گے کہ بھائی انسان کی جبلت میں ہومو سیکشوالٹی بھی ہے۔ آپ نہیں مان رہے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ انسان کی جبلت میں ہومو سیکشوالٹی بھی ہے۔ کوئی انسان ہومو سیکشول بھی ہو سکتا ہے، اسے مرد پسند ہو سکتے ہیں، عورت ہے تو اسے عورتیں پسند ہو سکتی ہیں، یا مرد اور مرد بھی شادی کر سکتے ہیں، عورت اور عورت بھی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ایک ایسی چیز جو کہ سائیکالوجیکلی پروون ہے، جو کہ ہر لحاظ سے آج کی سائنس بھی مان رہی ہے، اور اس کے اوپر سائیکالوجی میں بھی بے شمار کام ہوا ہے، اور یہ بات انسان مانتا ہے کہ وہ لوگ
ان کی جبلت یا ان کی جو انچویشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، یا کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی انچویشن یہ کہتی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، انہیں عورت ہونا چاہیے تھا، تو ان کی جبلت بھی پھر درست ہوئی۔ اگر آپ جبلت کی بیس پہ خدا کو پروو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں اور بھی درست ماننی پڑیں گی۔ حالانکہ خدا، دیکھیں پھر ایک اور بات جو پچھلی ویڈیو میں نے نہیں بتائی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ایک چیز ہے سچ کے، یا مطلب ایک میں نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عمومی، بالکل جس کو کسی کو ماننے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایک ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ میں کسی سے کروں تو اس سے اس کی ذات پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو وہ میں چاہے مانتا بھی رہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کو۔ اگر کسی کی ذات کو میرے کسی ایسی چیز پہ یقین رکھنے سے فرق پڑا، جیسے فرض کریں ایک شخص ہے وہ ذات پات پہ یقین رکھتا ہے، یا وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں یا جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اس بلیف سے میری اور کسی اور شخص کی ذات متاثر ہوگی، معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں ایک ایسی چیز اپلائی ہوگی جس کی وجہ سے میری ذات کو بھی فرق پڑے گا، کسی دوسرے کی ذات کو بھی فرق پڑے گا، کسی تیسرے کی ذات کو بھی فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں، بنائن نظریات، جن سے کسی کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ اگر کوئی یقین رکھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر دوسری طرف جب آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا ہی خدا سچا ہے، یعنی پھر آپ اپنی جبلت سے اور اپنی ہر ایک قسم کی فیلسیز سے، جس طرح غامدی صاحب یہ فیلسی جبلت والی برت رہے ہیں کہ بھائی میرا ہی خدا سچا ہے، خدائے واحد اللہ جس کا نام ہے وہی سچا ہے، ہنومان جو ہے وہ جھوٹا ہے، گاڈ جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہوہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، ایل جو ہے وہ جھوٹا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی خدا ہے وہ جھوٹا ہے، تو بھائی اب آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور آپ کے نظریات اس طرح کے ہیں کہ پھر ہم ان کے ایویڈنس کی مانگ ضرور کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نظریات ایسے ہیں کہ جنہیں آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں بھی ان کا ثبوت اسی لیے مانگنا ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم آپ سے ثبوت اس لیے مانگتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں، کیونکہ خدا کو آپ اپنی ذات تک تو محدود نہیں رکھتے۔ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ذات تک محدود ہے، سوائے کچھ پروسیشنز کے جو یہ آگے پیچھے جو وہ کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، وہ شاید کسی دن ایک روڈ کو بند ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مگر خدا کا جو مسئلہ ہے وہ 5 بار دن میں اذان بھی ہوگی، اور بھی بڑے مسئلے ہوں گے، وہ آپ کے جنازوں میں، نکاح میں، ہر ایک چیز میں وہ شریک ہے۔ انسانیت کے جو مسائل ہیں، ایسے درجات، ایسے قوانین سیٹ کر دیے گئے ہیں جن کے بغیر آپ معاشرتی طور پر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اس لیے خدا پہ سوال اٹھانا جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ اس خدا کی ناک دوسروں کی زندگی میں گھسیڑنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایک تو بات پہلی جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی نارمل کلیم، اس کے لیے آپ کو کوئی خاص ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے ساتھ ہی کوئی بھی ایسا کلیم جو کہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، دوسروں کی زندگی میں ماحول کو خراب نہیں کرتا، یا ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرتا، یا ماحول کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لاز انفورس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی لیجیٹیمیسی بھی کویسچن نہیں کی جاتی۔ لیجیٹیمیسی کا مطلب ہے کہ بھائی یہ تمہارا جو سب کچھ ہے یہ درست ہے یا نہیں، مگر جب آپ کا نظریہ دوسروں کی زندگی کو متاثر کرنے لگے، اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے لگے، تو اس کی لیجیٹیمیسی بھی کویسچن ہوگی، اس کے اوپر ٹروتھ اور فالسٹی کے آرگیومنٹس بھی اپلائی ہوں گے، اس کے اوپر کویسچن بھی ریز ہوں گے، اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اس کے اوپر ہر قسم کے سوالات اٹھیں گے۔ پھر یہ آپ یاد رکھیے، اگر آپ کی جبلت میں کسی خدا کو ماننا ہے، پھر کسی دوسرے انسان کی جبلت میں اس کا انکار کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ کی جبلت میں اردو بولنا ہے، اردو سیکھنا ہے، تو دوسروں کی جبلت میں انگریزی سیکھنا ہے۔ آپ کی جبلت میں اللہ کو ماننا ہے، تو دوسرے کی جبلت میں یا دوسرے کی نیچر میں ہنومان کو ماننا، یا رام کو ماننا، یا ایشور کو ماننا، یا کسی دوسری دیوی دیوتا کو ماننا، یہ ان کی نیچر ہے۔ پھر اگر آپ اپنی نیچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی نیچر کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا ایک خدا کو ماننا نیچرل ہے اور دوسروں کا ایک سے زیادہ خدا کو ماننا ان نیچرل، کیونکہ یہ مسئلہ پھر خدا کا نہیں ہے، یہ آپ کے طریقے اور دوسرے کے طریقے کا ہے مسئلہ۔ جس طرح آپ کی زبان اور دوسرے کی زبان کا مسئلہ ہے، جس طرح آپ کی نسل اور دوسرے کی نسل کا مسئلہ۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، یونیورسل کیا ہوگا،
یونیورسل زبان آپ کسی زبان کو قرار نہیں دے سکتے. اگر آپ ایک غیر متعصب انسان ہیں تو آپ کے لیے سبھی زبانیں ایک جتنی ہی جو ہیں رسپیکٹیبل ہیں, سبھی نسلوں کے لوگ ایک جتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں. اگر آپ پھر جبلت یا نیچر کی بات کریں تو یہاں تو یہ سارے خدا جھوٹے ہیں, یہاں یہ سارے خدا سچے ہیں. تو سارے خدا سچے نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, مگر سارے جھوٹے ضرور ہو سکتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جو میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو اس پوری سیریز کے اندر میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ سچ کے بارے میں 100% سرٹن نہیں ہو سکتے, مگر جھوٹ کے بارے میں آپ 100% سرٹن ہو سکتے. کیونکہ جھوٹ ایک چیز کو سچ قرار دینے کے لیے آپ کو 100 ثبوت بھی کم پڑیں گے, مگر ایک چیز کو جھوٹ قرار دینے کے لیے صرف ایک ہی ثبوت کافی. صرف ایک ثبوت, پکا ٹھوس ایک ثبوت جو ہے کسی بھی بات کو, کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کے لیے ایک ہی جھوٹ ہو تو وہ کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ نہیں, ایک صرف ایک بات پہ, یعنی کوئی بھی آپ تھیوری کو ہائپوتھیسس پیش کریں اور اس کے آپ نے 10 کانسٹیٹیوئنٹس دیے, 10 لاز دیے, ٹھیک ہے, وہ تھیوری جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو 100% کریکٹ کہنا چاہتی ہے تو اس کے 10 کے 10 پاسچولیٹس جو ہیں, 10 کے 10 پریمیسز, 10 کے 10 لاز جو ہیں وہ کریکٹ ہونے چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی غلط ثابت ہو گیا تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایک لا ہے, کوئی تھیوری ہے, کچھ بھی ہے, اور آپ نے اس کے 100 ایویڈنسز بھی حاصل کر لیے, آپ اس کی ریالٹی پہ یا آپ اس کی حقیقت پہ 100% جو ہے پھر بھی گواہی نہیں دے سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, پھر بھی اگر اس کے اوپر ایک بھی ایسی چیز کوئی نکل آئی جو کہ اس کو جھوٹا ثابت کرے, کیا ہوگا, جھوٹی ثابت ہو جائے. یہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہے. میری ویڈیوز میں آپ کو ہمیشہ سچ, جھوٹ, حقیقت, افسانہ, یہ ساری چیزیں ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گی, کیونکہ میں بیسیکلی ایک ریئلسٹ ہوں اور میں حقیقت میں یقین رکھتا ہوں کہ حقیقت جو ہے آپ اس کو ڈھونڈنے کی, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. سب کچھ حقیقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سچ بھی اور جھوٹ بھی. اور یہ ساری چیزیں جتنی اس ویڈیو میں بھی ڈسکس ہوئیں, ان کا بھی یہی مقصد ہے سارا کہ انسان کو بیسیکلی سچ اور جھوٹ میں تمیز آنی چاہیے. جب اسے سچ اور جھوٹ میں تمیز آ جاتی ہے پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی, پھر وہ اپنا رستہ خود دیکھ سکتا ہے. یعنی سچ اور جھوٹ میں تمیز سمجھ لیں کہ آپ نے ایک اندھے کو آنکھیں دے دی ہیں, اب وہ اپنا رستہ خود ڈھونڈ لے گا. اب آپ کو اس کو نہ تو آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اس کو ایک جو ہے ایک سٹک دینے کی ضرورت ہے. وہ آنکھوں سے دیکھے گا اور جہاں اس نے جانا ہے چلا جائے گا. تو یہ عقلیت یعنی ریشنلزم کی بنیاد ہے, حقیقت, سچ اور جھوٹ کا تصور, ٹھیک ہے. چلیں یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, آگے پھر کنٹینیو کریں گے 3rd ایپیسوڈ میں یہی غامدی صاحب کے جو خدا سے متعلق نظریات ہیں یا جو ان کے آرگیومنٹس ہیں خدا سے متعلق, اور باری باری جو کچھ انہوں نے اس ساری ویڈیوز میں کہا ہے ان کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہاں کہاں پہ کیا کیا جھول ہیں منطق کے اندر یا لاجک کے اندر, اور کیا کیا فیلسیز جو ہیں وہ کھیلی گئی ہیں. چلیں مجھے اجازت دیجیے, آداب. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.